Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारी माओ बहनों बेटियों ने कमेंट्स बॉक्स में आकर, व्हाट्सएप पर आकर ये मैसेज किया कि ये जो तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी ताकतें क्या हैं, इसकी बरक़ात क्या हैं। इस पर एक मुफस्सल वीडियो बनाई जाए ताकि हमें इस तस्बीह के फ़वाइद का पता चले और हम भी इसके फ़वाइद हासिल कर सकें। तो उन तमाम दोस्तों के लिए आज की ये वीडियो किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये जो तस्बीह है इसके 12 फ़वाइद बयान करूँगा, 12 इसकी ताकतें बयान करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। याद रखें, ये जो तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी इतनी फजीलत, इसमें इतनी ताकतें और इसकी इतनी अज़मत क्यों है, उसकी एक वजह ये भी है कि इस तस्बीह में बंदा आजिज़ी का इजहार करता है, इनकिसारी का इजहार करता है। बंदा अपनी अना को ख़त्म करता है, अपनी मैं ख़त्म करता है और वो कहता है या अल्लाह, नेकी की ताकत तेरी तरफ से है, मैं अगर बुराई से बचता हूँ तो ये तेरी ही तौफीक है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। जब बंदा आजिज़ी करता है, इनकिसारी करता है, तो आजिज़ी और इनकिसारी ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। देखें ना, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज में क़याम भी करते हैं, आप रुकू भी करते हैं, अत्तहियात में भी बैठते हैं, लेकिन जब आप सजदा करते हैं तो सजदे के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा सजदे की हालत में होता है। क्यों? क्योंकि सजदा जो है वो सबसे ज़्यादा आजिज़ी और इनकिसारी की निशानी है। बंदा सर सजदे में रख देता है, तन मन धन सब कुछ उसकी बारगाह में झुका के कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू आला है। ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू आला है। तो जब बंदा आजिज़ी का इजहार करता है, वो नमाज में भी जब आजिज़ी की इंतहा को पहुँचता है तो वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। और इस तस्बीह में भी इसीलिए इतनी बरक़ात हैं, इतनी इसके फ़वाइद हैं, इतनी इसकी फजीलतें हैं कि इसमें एक बंदा मोमिन आजिज़ी का इजहार करता है। आजिज़ी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। तो इस तस्बीह की बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपके लिए ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद जब कसरत के साथ आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो आपकी वो परेशानियाँ हाल हो जाएं, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएं, टेंशनें दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो के ज़रूर फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप आज की वीडियो देख लें तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद कसरत के साथ ये तस्बीह करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इसकी बरक़ात ही बेशुमार हैं। इसकी बेशुमार बरक़ात हैं। इसकी जो बेशुमार बरक़ात हैं उनमें से एक बरकत ये है, इसकी फजीलत ये है, इसकी शान ये है कि जो बंदा कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका विर्द करता है, इस तस्बीह के विर्द करने वाले को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। ये कितना बड़ा फ़ायदा है। याद रखें, जिससे अल्लाह राज़ी हो गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है, जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। देखें ना, एक बंदा मोमिन की यही ख्वाहिश है, यही चाहत है, यही जुस्तजू है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि जिससे अल्लाह राज़ी हो गया सब कुछ उसे मिल जाता है। आप ज़रा पलट कर देखें ना करबला के मैदान को कि इमाम अली मकाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, औनो मोहम्मद भी दे दिए, अली अकबर जैसा जवान भी दे दिया, और 70 लाशें पड़े हुए हैं। और जब हज़रत अली असगर के हलक में तीर पैवस्त हुआ तो चुल्लू वो खून से चुल्लू को भरा और आसमान की तरफ बुलंद किया और क्या कहा, अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, हुसैन तुझसे राज़ी है, तू बता तू भी हुसैन से राज़ी हुआ है कि नहीं, तू बता तू हुसैन से राज़ी हुआ है कि नहीं। उस मकाम पर भी इमाम अली मकाम ने दुनिया को बताया कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना
اور اللہ کو راضی کر لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو بندہ یہ تسبیح کثرت کے ساتھ کرتا ہے اسے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس سے رب راضی ہو گیا اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں، تمام نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا۔ دوسرا اس کا فائدہ اور تیسرا، دو فائدے اس کے اور یہ ہیں کہ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے، مال کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ کثرت کے ساتھ یہ تسبیح کریں۔ آپ کی رزق کی تنگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، غیب سے آپ کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان تک نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا، اللہ وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی آپ کا چاہنے والا یا جس کو آپ چاہتے ہیں وہ کہیں قید میں ہے، وہ کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، وہ پاکستان میں یا بیرون ملک کہیں بھی وہ قید میں ہے، ناجائز وہ اس پر کیسز ہو چکے ہیں اور وہ قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے اور ناجائز قیدی بنا ہے، یا کوئی اسے اغوا کر کے لے گیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا ہمسایہ اس قید سے اسے رہائی مل جائے، تو آپ کثرت سے اس نیت سے اس تسبیح کو کریں کہ میرا دوست، میرا بھائی، اللہ تعالیٰ اسے رہائی دے دے، قید سے نجات مل جائے۔ تو انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت یہ ہے کہ آپ کا وہ قیدی دوست، بھائی، اللہ اسے رہائی عطا فرمائے گا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں خود سے کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عوف بن مالک اور ان کی زوجہ محترمہ حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا جوان بیٹا مشرکین مکہ نے قید کر لیا ہے اور گھر میں غربت ہے، فاقے ہیں، غریبی ہے، یا رسول اللہ ہمارا کمانے والا بھی کوئی نہیں، جوان بیٹا انہوں نے پکڑ لیا، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو انہیں اتنا مال عطا کرتے ساری زندگی کمی نہ آتی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اے عوف بن مالک اور ان کی زوجہ، فرمایا گھر جاؤ اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس تسبیح کو پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ حضرت عوف بن مالک اور ان کی زوجہ گھر گئے، کہتے ہیں ہم نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا اور کثرت کے ساتھ ہم اس تسبیح کا ورد کرتے رہے۔ کہتے ہیں چند دن ہی گزرے تھے، ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، جب ہم نے دروازہ کھولا تو اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ہماری تو آنکھیں ٹھنڈے ہو گئی، دل خوش ہو گیا کہ ہمارا بیٹا وہ قید سے رہائی پا کے آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ساتھ ڈھیروں اونٹ لے آیا ہے دشمنوں کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوڑا دوڑا گیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا تو آ گیا لیکن ساتھ بہت سارے اونٹ لے آیا ہے، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح تو اپنے اونٹوں کو استعمال کرتا ہے بالکل اسی طرح ان اونٹوں کو بھی استعمال کر۔ اس وقت پھر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور کون سی آیات نازل ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قرآن کی آیات نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق دیا جائے گا۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی عطا فرماتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست، بھائی، رشتہ دار قید میں ہے تو اس کی رہائی کے لیے اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر گھر میں تنگ دستی ہے، رزق میں کمی ہے، بے برکتی ہے، تو کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا اس تسبیح کا فائدہ یہ ہے، انسان ہے، دنیا میں غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، گناہ کی دلدل میں بندہ کئی مرتبہ پھنس جاتا ہے اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جائیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تو نبی مکرم، شفیع معظم،
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پانچواں، چھٹا اور ساتواں 3 فائدے اس کے یہ ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، آپ کی تہجد قبول نہیں ہو رہی، اور آپ بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، یہ دعا آپ کی قبول ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرمائے گا، اور وہ اگر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا، اور اگر وہ وضو کر کے نماز تہجد ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ اتنے بابرکت جملے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے لیکن وہ تسبیح ان الفاظ میں بھی موجود ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آئے ہیں، آپ ان کو اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، رات کو کبھی آنکھ کھلے اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تہجد کی تو یہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکات حاصل کریں، تہجد کی نماز بھی قبول ہوگی، دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور بخشش کی دعا مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ 8واں اور 9واں فائدہ اس تسبیح کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مال کی حفاظت ہو، یا آپ کسی کو پیسے دینے نکلنے لگے ہیں گھر سے، یا بینک میں جمع کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس رقم ہے اور آپ کو ڈر ہے، خوف ہے کہیں راستے میں کوئی چھین نہ لے، آپ کی جان کی آپ کو پر ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ اس پیسے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات کہہ کر جو بندہ گھر سے نکلے تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ تسبیح پڑھ لے، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ 10واں اس تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برے خیالات نہ آئیں، آپ کو برے وسوسے نہ آئیں، شیطان آپ کو وسوسے نہ دلائے اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں، تو کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا ورد کرتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان سے نجات پانے اور شیطان کو دور بگانے کے لیے جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ پانی کے پیالے پر 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کر دے اور اس پانی کو پی لے تو انشاءاللہ وہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، وہ شیطانی وسوسوں سے بچا رہے گا، برے خیالات سے بچا رہے گا۔ اور جو دوست کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو ان دوستوں کے لیے بھی یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے الٹے کندھے کی طرف تھو 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 کر دیں، اس طرح کے تھوک بھی نہ نکلے اور آواز بھی نہ پیدا ہو، اور پھر نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ برے خیالات سے، وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس قدر یہ بابرکت تسبیح ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں سے اور برے خیالات جو آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تسبیح ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اسے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ شیطان کے شر سے، برے خیالات سے، وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ 11واں اس تسبیح کا فائدہ یہ ہے، آج کل لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا
تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، 99 بیماریوں کی۔ اور فرمایا سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے گا وہ 99 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور ان بیماریوں میں رنج و غم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم بھی دور فرما دے گا۔ تو کس قدر یہ بابرکت تسبیح ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس تسبیح کا ورد کرتے رہا کریں، کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتے رہا کریں۔ 12واں اس تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو آپ اس تسبیح کا ورد کرتے رہا کریں، کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھو؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے اللہ تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ آج سے پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اس تسبیح کو اپنے اوراد میں، اپنے وظائف میں ضرور شامل کریں گے۔ اور اس تسبیح کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑے فائدے ہیں، بڑی طاقتیں ہیں اس تسبیح کی۔ بلکہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں والی تسبیح ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے گا، مشکلات دور ہوں گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔